बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक़ महर मुंतहा चौहान किस्त नंबर 12। सुबह काफ़ी देर बाद हादी की आँख खुली। सर भारी भारी हो रहा था। उठते ही सर को हाथों पे गिराया था। सुबह के करीब वो बिस्तर पर आया था। इसी लम्हे आनिया के गालों पे बेख्तियार नज़र पड़ी, जिसके सोते में भी गालों पे आंसुओं के निशान थे। एक पल को मीर हादी को सख्त बुरा लगा था। वो अपने अंदर का कर्ब इस बेकसूर पर गुस्सा बन के उतार रहा था। इसे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। इसे छूने लगा कि उसकी नींद खराब होने की वजह से सुबह इससे बात करने का इरादा किया, लेकिन अब साथ खाली बिस्तर उसका मुंह चढ़ा रहा था। कंफर्टर एक तरफ करता वो उठता, सर दुखते सर के साथ वाशरूम का रुख कर गया था। फ्रेश होके आता, उसके सर दर्द कुछ हद तक कम हुआ था। खुद पे परफ्यूम स्प्रे करता वो इसे तनकीदी नज़रें खुद पर डालता, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें उठाता बाहर निकल गया था। अरे मीर हादी, उठ गए आप? कशिश ने अचानक से इसे आता देखा तो फ़ौरन पुकारा। उसके कदम वहीं थमे थे। इन्हीं कदमों पे वो पलटा था। अस्सलाम वालेकुम मामा, बज़ाहिर संजीदगी से जवाब देता इन्हीं के पहलू में सर झुकाए बैठी अपनी बीवी पे गई। वालेकुम सलाम, तबीयत कैसी है आपकी? आनिया बता रही थी कि आपकी तबीयत ख़राब है। कोई मेडिसिन ले ली थी ना बेटा? कशिश के लहजे में माँ का प्यार था। ठीक हूँ मामा। अब मामा लापरवाही से कहता वो ऑफ़िस के लिए जाने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लें। कशिश अपनी जगह से फ़ौरन उठी तो आनिया भी उठ खड़ी हुई। नहीं मामा, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, वहीं कर लूँगा, और शायद आज भी लेट हो जाऊँगा कहकर वो माँ को कह रहा था, लेकिन सुना वो बीवी को रहा था। बेटा क्यों माँ को परेशान करते हैं? कशिश के चेहरे पर साया सा लहराया था। अरे मामा प्लीज़ परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन दोनों काम का बर्डन कुछ ज़्यादा है, बस दुआ कीजिएगा। जिस काम में हाथ डाला हुआ है वो हो जाए। कशिश के माथे पर प्यार भरा बोसा लेते हुए इन्हें मुतमईन करता बाहर निकलने लगा कि इसे मोबाइल याद आया। शायद मोबाइल रूम में भूल आया। एक मिनट आनिया, बेटा आप जाएं, मीर हादी का मोबाइल लेके आएँ। कशिश इन दोनों में कुछ बात महसूस कर रही थी, इसलिए जानबूझकर आनिया से कहा तो वो फ़ौरन रूम की जाने पड़ी थी। कशिश से अल्लाह हाफिज़ करता वो बाहर गाड़ी में की तरफ निकला। आनिया उसका मोबाइल लेती उसके पीछे बाहर ही आई थी। आप नाश्ता कर लेते, सब कुछ तैयार है। मोबाइल देते धीरे से कहा। रात को शायद ज़्यादा गुस्सा कर गया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके पास आते वो मोबाइल लेता धीमे लहजे में बोला था, आप शायद अपसेट थे। आनिया ने उसका चेहरा टटोला, पर हादी ने लब एक दूसरे में पेवस्त किए थे और नज़रों का जाविया बदला था। मैं कोशिश करूँगा जल्दी घर आ जाऊँ, कहते वो गाड़ी में बैठा था और ड्राइवर ने गाड़ी गेट से बाहर निकालते रोड पर डाली थी। आनिया की नज़रों ने ओझल होने तक इसकी गाड़ी का ताक़ुब किया, जो मीर हादी की नज़रों से छुपा न रह सका। ये क्या है मामा? हानिया एक लड़की की तस्वीर देखती बदक के पीछे हटी थी। ये कबीर है, कबीर सलेमान, आपके डैड के बहुत अच्छे दोस्त के बेटे हैं, और आपके डैड ने इनसे आपकी बात तय कर दी है। अबरश ने सरसरी अंदाज में गोया हानिया पे आइटम बम भी गिरा दिया था। व्हाट आर यू सेटिंग मामा? हाउ कुड यू दिस? वो जो इसे अपने से बाहर हो गई थी। अंदर आते इब्तिसाम के कदम दरवाजे पे ही थमे थे। क्या मतलब इस बात का? अबरश के माथे पे बल पड़े थे। मैं शादी नहीं करना चाहती अभी, और वैसे भी मैंने अभी सोचा ही नहीं इस बारे में। प्लीज़ आप भी डैड से कह दें। क्या कह दें ये मुझसे? इब्तिसाम की अचानक आमद पे वो दोनों चौंकी थी। डैड? हानिया थोड़ा घबरा सी गई थी। बोलें, दें जवाब मुझे, इब्तिसाम सख्त अंदाज में बोले। अबरश लब बीचते हुए वहाँ से जाने लगी कि आप अपनी बेटी को ये सब समझा दें कि मुझे किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए। इब्तिसाम ने अबरश से कहते खुद के कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। अबरश हानिया की जानिब मुड़ी थी। हानिया, अब तक जो आपने चाहा आपने किया, अभी आपको नहीं रोका। अब ये सब करके मेरी तरबियत पे आप उंगली क्यों उठवा रही हैं? आनिया को देखा है कहाँ? जहाँ कहा इसने सर तस्लीम कम कर दिया और आप बदतमीज़ी पे उतर आई हैं। अबरश ने धीमे अंदाज में कहा था, मामा प्लीज़, मुझे नहीं करनी शादी अभी। अब की बार हानिया का लहजा रुंध गया था। क्यों? अबरश के माथे पे बल पड़े। मामा मेरा मकसद शादी नहीं है, कैसे समझाऊँ मैं आपको? हानिया ज़िद च आ गई। आप मुझे मत समझाएं और बस मेरी बात समझें। आपके डैड एक बार जो फ़ैसला कर लेते हैं फिर इससे पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, वो रिश्ता लाएंगे तो आप इनसे मिल लीजिएगा। यकीनन आप एक अपने डैड के फ़ैसले से इनकार नहीं होगा। अबरश कतई अंदाज में कहते बाथरूम की जानिब बढ़ गई, जबकि हानिया बेबसी की मूरत बनी अपने रूम में आ गई थी। अबरश बाहर आई तो हानिया वहाँ नहीं थी। इसे बेटी के लिए दुख हो रहा था। वो नहीं चाहती थी
کہ ہانیہ کی شادی ہو اور ابھی اس کی چھوٹی بچی سی سمجھتی تھی، لیکن اب ستام نے جو بات اسے بتائی اس کے بعد منع کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ اسے بہتر تھا بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں، اور پھر رشتہ بھی اتنا اچھا تھا، وہ سچ میں وہ رشتہ کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ ابستام کے اندر آنے پہ ابرش نے اٹھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ابستام کی نظروں سے اس کے آنسو چھپے نہیں سے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بیٹیوں کی ادھورے فیوچر کے ساتھ بیاہ دوں گی۔ میری خواہش تھی کہ آنیہ ڈاکٹر بنے اور ہانیہ اپنی فیلڈ میں آگے جائے، لیکن آپ کے فیصلوں نے میرے سارے ارمان بکھیر دیے۔ ابرش جیسے بکھر گئی تھی۔ آپ نہیں چاہتی کہ ہانیہ کی شادی ہو؟ ابستام نے سخت انداز میں پوچھا۔ ابرش نے آنسو پونچھے اور اٹھی دراز سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ ابستام اسے دیکھتا رہا۔ ایک فائل اٹھاتی وہ اسٹڈی روم کی طرف جانے بڑھی کہ ابستام نے اس کی کلائی تھامی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے؟ کیا جواب دوں؟ آپ اپنے کسی فیصلے میں مجھے شامل کرتے ہیں یا میری کسی بت کی کوئی اہمیت ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کب میں نے آپ کو؟ ابستام حیران ہوا۔ پلیز مجھے کام ہے، ایک کیس اسٹڈی کرنا ہے۔ ابرش اپنی کلائی چھڑاتی اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابستام وہیں غصہ ضبط کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ جو ہانیہ کے بارے میں جان گئے تھے، اس کے بعد وہ ہانیہ کے لیے رسک نہیں لے سکتے تھے۔ وہ کیا کر رہی تھی اور کس کس مشکل میں وہ گر چکی تھی اپنی کم عقلی اور اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر پانے پہ، اور یہی چاہتے تھے کہ اب وہ اسے سیکیور کریں، کیونکہ ہانیہ نے جوابی کیا ان سے چھپ کے کیا تھا، ان کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اس لیے انہوں نے یہ سخت فیصلہ لیا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ غصے میں یہ سب کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے لیے بھی ہانیہ نے انہیں مجبور کیا تھا۔ مطلب آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ وہ لڑکی حیران ہوتی واپس آئی تھی۔ جی، لیکن آپ مجھے سب کچھ بتانا ہوگا، ان کے بارے میں ساری انفارمیشن دینی ہوگی، ان کے اڈوں کے بارے میں، ان کے سردار کے بارے میں، سب کچھ۔ آہان نے اسے باور کرایا۔ وہ لڑکی سر جھکا کے سارے ثابت میں ہلا گئی۔ آپ یہیں رکیں، میں جب تک نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ آہان اسے وہیں روم میں چھوڑتا باہر سے روم لاک کر گیا تھا، جبکہ وہ گہرا سانس خارج کرتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ابھی ریوالونگ چیئر پہ جھولتے ایک لمحے کو ابستام کی آنکھ لگی تھی۔ اسے اپنے خاص موبائل پہ ہوتی وائبریشن پہ وہ چونکا تھا اور کال پک کی۔ دوسری طرف آہان تھا۔ اس نے ساری بات ابستام کے گوشے گزار کر دی۔ ڈونٹ ویری، میں نکاح کا بندوبست کروں میں آ رہا ہوں۔ ابستام نے اس کی ساری بات سنتے کال بند کی تھی۔ اٹھتا ہوا اپنے سیکرٹ روم سے باہر نکلا تھا اور باتھ روم کی جانب بڑھا۔ ابرش اسٹڈی روم میں ہی تھی۔ تیار ہوتا وہ باہر نکلا اور اسٹڈی روم کا رخ کیا، جہاں وہ صوفے کے ایک طرف سر رکھے فائل آگے کھولے سو رہی تھی۔ ابستام نے گہرا سانس خارج کیا، آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فائل لی تھی اور اس کے سر ٹھیک سے کشن پہ رکھا۔ روم میں واپس جا کر کمفرٹر لے کے آیا تھا اور اس پر اچھی طرح سے ڈالا تھا۔ ایک محبت اور مان بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیتا وہ دبے قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بھلے وہ اب پہلے کی طرح مشن کے لیے نہیں جاتا تھا، لیکن اپنے اندر کے سیکرٹ ایجنٹس کو وہ ٹریننگ دیتا تھا، جن میں ایک آہان بھی تھا۔ آہان اس کا عکس جس میں وہ اپنا آپ جیتا تھا، اور اس وقت اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی، اور ابستام علی پیرزادہ اپنے ملک اور وطن کے آگے کسی رشتے کو نہیں رکھتا تھا۔ سب سے پہلے وطن، اس کے بعد ہی اس کی فیملی۔ چاند روشن تو چمکا ستارہ، تو سلامت وطن تو قیامت وطن۔ کیسی ہو؟ ان نون نمبر سے کال ریسیو کی تو آنیہ چونکی تھی۔ دوبارہ سے نمبر کو دیکھا، وہ ان نون ہی تھا۔ کون؟ بول جی جانم آپ کا عاشق ہے۔ خمار آلود آواز کانوں سے ٹکرائی تو ایک لمحے کو آنیہ کا دل زور سے دھڑکا اور جھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی کون تھا وہ اور کس طرح اس کا مذاق تھا۔ موبائل ایک بار پھر بجا۔ اسی نمبر سے کال آئی۔ کیا ہوا بیٹا، کس کی کال ہے؟ کال پہ ارتسام نے اس کے موبائل پہ آتی کال دیکھی تھی۔ نہیں چاچو، بس ایسے ہی۔ آپ کیا بات کر رہے تھے؟ آنیہ نے آج ہی ہاسپٹل جوائن کیا تھا اور ارتسام کے ساتھ ہاسپٹل میں اپنی ٹریننگ مکمل کر رہی تھی، اور ایسے میں سے جو مشکل لگتی وہ ارتسام سے ہی ڈسکس کرتی تھی۔ موبائل کو سائلنٹ کر کے وہ کام میں جت گئی تھی۔ ارتسام کے آفس سے جانے کے لیے بعد وہ موبائل کو کھول کے دیکھتی سن پڑ گئی تھی۔ 20 سے 25 مسڈ کالز لگی ہوئی تھیں اور اوپر سے میسیجز الگ۔ کانپتے ہاتھوں سے میسیجز کھولے اور ڈرتے ڈرتے ان کو پڑھنے لگی۔ کالیں کی نہیں اٹھا رہی۔ میں کہتا ہوں کال پک کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھ سے یوں جان نہیں چھڑا سکتی۔ تم کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہو اور میری رہو گی۔ کوئی میر ہادی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا، سمجھی تم؟ آنیہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی اور آگے کے میسیجز پڑھنے لگی۔ میری نس نس میں
خون بن کے دوڑتی ہو تم، میری زندگی، میرا جنون، میری جان ہو تم، عانیہ صرف تم میری ہو۔ یاد رکھنا بہت جلد تمہیں میں اپنا بنا لوں گا، میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا تمہیں لینے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے موبائل واپس ٹیبل پر رکھ گئی تھی اور خود وہیں لڑکھڑا کے بیٹھتی چلی گئی۔ اسے ٹھنڈے پانی کے پسینے آنے لگے، دل سخت گھبرا گیا تھا۔ پانی کا گلاس اٹھا کے منہ کو لگایا اور سر کو ہاتھوں پہ گرایا۔ وہ ٹیبل پر کونیاں رکھ کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسے کیسے کوئی کسی کو بلیک میل کر سکتا ہے؟ وہ رو دی تھی، اس کی آنکھیں انتہائی لال ہو رہی تھی، اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وہ مزید وہاں پہ رک نہ سکی تھی اور گھر لوٹ آئی۔ میر والا میں جب وہ داخل ہوئی تو کوئی سامنے نہ تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، بیگ ایک طرف رکھا اور باتھ روم کی جانب بڑھی اور منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، اور منہ ہاتھ دھو کے باہر نکلی تو میر ہادی کو وہاں پایا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ ٹاول ہینگ کرتی آ کے پاس آئی تھی۔ بس کچھ دیر پہلے ہی۔ آپ کی آنکھیں، کیا ہوا؟ آپ رو رہی ہیں؟ میر ہادی بے چین ہوا تھا۔ نہیں، وہ بس سر میں درد تھا۔ عانیہ نے نظریں چرائیں۔ میر ہادی چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کا جھجکا چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا تھا۔ مجھ سے چھپا رہی ہوں؟ نہیں بتانا چاہتی تو الگ بات ہے۔ میر ہادی نے اس کا دل ہی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کی ذرا سی کیئر پر وہ پگھلتی چلی گئی، خود پہ قابو نہ رکھ پائی اور اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا یوں بے اختیار گلے لگنا حافی کو سن ہی کر ہو گیا تھا، لیکن اس کے پھوٹ پھوٹ کے رونے پہ وہ ہوش میں آیا تھا اور پریشان ہوتا اسے اپنے سامنے کیا، جبکہ اس نے اپنا سر نہ اٹھایا تھا۔ عانیہ سخت ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی اور ان میسیجز کو پڑھ کے ایک منٹ کے لیے بھی اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بتائیں مجھے۔ میر ہادی کو یقین ہو گیا تھا ضرور کوئی بات ہوئی ہے اور وہ بس روئے جا رہی تھی۔ میر ہادی پرواہ والے انداز میں پہ وہ پھر سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس بار میر ہادی نے اسے نہیں روکا، نہ کچھ بولا تھا، بس اپنے سینے سے لگائے اس کو رونے دیا تھا اور وہ اب بے آواز آنسوؤں سے روئے جا رہی تھی۔ میر ہادی نے اسے اپنی باہوں میں بھینچا تو وہ پرسکون سی ہو گئی اور اس کے رونے میں بھی کمی آ گئی، لیکن ہچکیاں وہ ابھی بھی لے رہی تھی۔ میر ہادی اسے اپنے ساتھ لیے بستر پر آیا، اسے پانی پلایا۔ عانیہ نے گھونٹ لیا اور سائڈ پہ کر دیا تھا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میر ہادی اس کے رونے سے کس طرح ضبط کیے بیٹھا تھا، بس وہی جانتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عانیہ کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ کیا وہ میسیجز کے بارے میں میر ہادی کو بتا دے؟ اسی ششوپنج میں تھی کہ اس کے موبائل پہ ہوتی وائبریشن پہ وہ دونوں چونکے۔ موبائل سامنے ٹیبل پر تھا، وہی ان نون نمبر تھا جسے دیکھ کر عانیہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، جو میر ہادی کی زرق نظروں سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ میر ہادی نے موبائل اٹھا کے عانیہ کی طرف بڑھایا۔ کال آ رہی ہے۔ ہادی نے اس کے چہرے کے زاویے نوٹ کیے، آنسو روکے بلکہ احساس روکے وہ کبھی موبائل کبھی ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ ابتسام نے اپنے مخصوص اپارٹمنٹ میں آتے ہی احان سے ساری ڈیٹیل لی اور پہلا سوال داغا۔ احان نے ایک روم کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں آگے پیچھے اس روم کی جانب بڑھے، جبکہ شان اور مہروز اس کے قابل اعتبار آدمی وہ وہیں رکے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ لڑکی وہیں ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان کے آنے پہ سر اٹھایا اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ابتسام نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا کہ سامنے ایک پل کو کھڑی لڑکی سٹپٹا گئی تھی۔ جی نور فاطمہ، ہکلاتے ہوئے کہا۔ اور والد کا نام؟ ابتسام نے ایک پل کو بھی آنکھیں نہیں جھپکی تھیں۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ سب؟ اب کی بار وہ لڑکی بھی فارم میں آئی تھی نکاح کے لیے؟ ابتسام نے اس کے چہرے پہ آتے جاتے رنگ نوٹ کیے تھے اور اس کے پاس آیا۔ نکاح کے لیے لڑکی اور اس کے والد کا نام ضروری ہوتا ہے، نکاح نامے میں لکھنا ہوتا ہے۔ باہر مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، آپ چلیں جلدی سے بتا دیں تاکہ نکاح نامہ فل ہو سکے۔ ابتسام نے اپنی ساری بات اسی پیشے میں گزاری تھی اور سب کو کچھ وہ بہت آسانی سے کہہ گیا تھا۔ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا تھا، اتنا شارپ تھا۔ یہی کوالٹی اس نے اپنے بیٹے کو بھی دی تھی، لیکن ابھی اس کا تجربہ نہ تھا اور وہ ابتسام تک پہنچ سکے۔ محمد یامین گہری سانس کھینچتے وہ لڑکی بالآخر بول پڑی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ابتسام نے احان کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا اور خود اس لڑکی کی جانب مڑا۔ یہ شخص جو ابھی یہاں سے گیا ہے میرا بیٹا ہے اور میں یہاں آپ دونوں کے نکاح کے لیے آیا ہوں۔ کچھ دیر میں میرے بیٹا احان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا اور آپ کو یہاں جیسے باہر بلایا جائے آپ آ جائیے گا۔ ابتسام اس کا مکمل جائزہ لیتا، اس کے اصابت میں سر ہلاتے خود بھی باہر نکل گیا، جبکہ وہ دونوں باہر تینوں ابتسام کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تینوں کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ابتسام نے سرسری انداز میں پوچھا۔ آپ اسے نکاح کا کہہ کے آئے ہیں، لیکن مولوی کہاں ہیں اور نکاح نامہ؟ احان کے ماتھے پر بل پڑے۔ نکاح تو آپ نے اسے کہا ہے نا،
میں نے تو آپ کی بات کی صرف تائید کی ہے۔ ابتسام نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ ڈیڈ ہاں ناراض سا ہوا تھا۔ اگر نکاح ہی کرنا ہوتا تو آپ کو کیوں زحمت دیتا؟ اس کی ناراضگی سے کہی بات پہ ابتسام چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ نکاح بھی ہوگا، نکاح نامہ بھی آئے گا اور مولوی بھی، معنی خیزی سے کہتے مہروز کو دیکھا اور اس نے ناسمجھی سے پہلے ابتسام کو دیکھا، پھر میر ہادی اور شان کو جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ مہروز نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے حلق خشک کیا تھا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، کیا بچے کی جان لوگے؟ تینوں کا ایک ساتھ کہکا گونجا تھا تو وہ منہ بسور کا رہ گیا تھا۔ ابہان ولد ابتسام پیرزادہ، کیا آپ کو نور فاطمہ بنت محمد یامین سے نکاح قبول ہے؟ حال میں موجود ایک دل چیر دینے والی خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ ہاں کر دیتا؟ سب کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظوں کو سننے کے لیے سبھی اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بیٹا جواب دو۔ ابتسام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر ابتسام کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں کی جلتی لو نے اسے بہت حوصلہ بخشا تھا اور ایک گہرا سانس خارج کرتے وہ مولوی صاحب کی جانب مڑا تھا۔ جی قبول ہے۔ سامنے بیٹھی لڑکی دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے وہ بھی یہ الفاظ سن چکی تھی۔ ایک تبسم بکھرا تھا اس کے چہرے پہ۔ وہی الفاظ مولوی صاحب نے اس لڑکی سے پوچھے۔ اس نے بھی قبول ہے کہتے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ دعا ہوئی اور مبارکباد کا شور ہوا۔ ابتسام نے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ اللہ دی بیسٹ مائی سن۔ ان کے چہرے پر ایک جیت کی سرشاری تھی، جبکہ گھونگھٹ میں بیٹھی وہ لڑکی ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش بننے والی تھی وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ جزاک اللہ۔